हेलो दोस्तों, तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मक़दम है। आज हम लोग असनाफ़ अदब में से जो उसका दूसरा पार्ट है जो नज़्म कहलाता है, उसमें से हम शेरी फ़न के बारे में देखेंगे। जो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे हैं उसमें से हम देखेंगे शेर किसको कहते हैं, मिसरा क्या होता है, वज़न और बहर क्या है, इसी के साथ काफ़िया क्या है और काफ़िया के साथ रदीफ़ क्या है। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे टेट हो, इसी के साथ टीजीटी पीजीटी का हो, ये बुनियादी चीज़ें यानी शेर के फ़न के बारे में हमेशा सवालात पूछे जाते हैं। अगर आप उर्दू के उस्ताद बनने जा रहे हैं एज़ अ मुअल्लिम, आपको इस फ़न को, इसकी गहराई को जानना इंतहाई ज़रूरी है। तो चलिए आज हम हर एक फ़न के बारे में डिटेल से समझते हैं। चलिए क्लास की जानिब चलते हैं। तो आज हम सीखेंगे शेर किसको कहते हैं, मिसरा क्या होता है, वज़न और बहर क्या है, काफ़िया क्या है, रदीफ़ क्या है। देखिए आगे जो आपको स्लाइड दिख रही है, निज़ाम एकेडमी 22 करके ऊपर लिखा हुआ है, ये टेलीग्राम चैनल है। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस पर क्लिक करके आप इस पर जुड़ सकते हैं। इसी के साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी करें, कमेंट करें, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। आपका ग्रुप बना होगा, चाहे आप बीएड के स्टूडेंट रहे हों या आप डीएलएड के यानी डिप्लोमा के रहे हों, तो आप उनको भेज देंगे, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शेर। शेर की तारीफ़ देखते हैं, शेर कहते किसको हैं। देखिए शेर वो कलाम है जिसमें लफ्ज़ों की एक ख़ास तरतीब होती है, यानी शेर में जो अल्फाज बयान किए जाते हैं उसमें एक तरतीब पाई जाती है, यानी उसमें एक वज़न पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं मौज़ूनियत पाई जाती है। एक वज़न होता है, एक पैरामीटर होता है, उस पर जो है शेर को गढ़ा जाता है, शेर उस वज़न पे बनाया जाता है, कहा जाता है। उसे पढ़ या सुनकर एक ख़ास असर पैदा हो जाता है, क्योंकि शेर में एक ऐसी ताकत होती है, एक ऐसी तासीर होती है कि एक शेर में बहुत सारे मज़मून जिसको आप 4-5 सफ़े में लिखते हैं, उनका ख़ुलासा आप एक शेर में बयान कर सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक शेर रखा है, ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है। देखिए शेर को एक मरतबा मैं पढ़ता हूँ। हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। इस शेर के पीछे एक पस मंज़र आप सुनिए। देखिए जैसे दो दोस्त हैं, उनकी महफ़िल लगी हुई है, दोनों की आपस में बात हो रही थी, हंसी मजाक हो रहा था। हंसी मजाक होते होते दोनों इतने आगे बढ़ गए कि दोनों की जो अच्छी गुफ्तगू थी वो गाली गलौज में बदल गई। एक दूसरे के ऊपर बदकलामी करने लगे, ठीक है। तो उसमें एक साथी को ये एहसास हुआ कि इस तरह से बदकलामी हो रही है कि हम दोनों की दोस्ती जो है इससे ख़त्म हो सकती है, इसमें दरार पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें से एक दोस्त ने अक्लमंदी का सबूत पेश किया और मिर्ज़ा गालिब का ये शेर उनके सामने पढ़ा कि हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है। जैसे नहीं आप देखेंगे जब आपस में बहस होती है कि तुम कौन हो, तेरी औकात क्या है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो देखिए हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, यानी एक साथी दूसरे साथी से कह रहा है कि इस तरह से आपकी गुफ्तगू हो गई कि हर बात पे कहते हो कि तू क्या है,
تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، یعنی یہ بات کرنے کا آپ کا سلیقہ کیا ہے، آپ کا مینر کیا ہے، آپ کس انداز میں گفتگو کرنے لگے اپنے ساتھی سے۔ ساتھی یہ شعر سن کر کے بالکل شرمندہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں، آگے اس نے جب شرمندہ ہو کر کے دوسرے ساتھی نے کیا شعر کہا جو کہ مومن کی زبانی ہے، کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہارے جی کو بری لگی، کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہارے جی کو بری لگی، تو بیاں سے پہلے ہی بھولنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ یعنی دوسرا ساتھی جب شرمندہ ہو گیا تو اس نے اس کلام کو پیش کیا، یعنی اس شعر کو پیش کیا کہ کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہارے جی کو بری لگی، یعنی غصے میں اگر میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو تمہارے کان کو، تمہارے دل کو جس سے تکلیف ہوئی ہو، تو بیان سے پہلے ہی بھولنا، یعنی اسی میں اس نے اپنی زبان جو کچھ کہا اس کی معافی بھی مانگ لی۔ ٹھیک ہے، بیان سے پہلے ہی بھولنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ٹھیک ہے، تو شعر کی خوبی ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی چیز ترتیب سے پیش کیا جاتا ہے، اس کا ایک پیرامیٹر ہوتا ہے، اور سننے کے بعد اس سے ایک اثر پیدا ہوتا ہے۔ یہ چیز اگر آپ نثر میں کہنا چاہیں اس میں اتنا زیادہ اثر انداز نہیں ہوگی۔ آگے چلتے ہیں ہم، دیکھیے حسرت موہانی کا شعر۔ حسرت موہانی شعر کی، مولانا حسرت موہانی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے شعر کی تعریف کی ہے اپنے اشعار میں، کیا کہا ہے؟ شعر در اصل ہیں وہی حسرت، یعنی تخلص انہوں نے اپنا پیش کیا ہے۔ شعر در اصل ہیں وہی حسرت، سنتے ہی دل میں جو اتر جائیں۔ مطلب شعر ایسے ہوتے ہیں کہ سن کر کے دلوں کو چھو جاتے ہیں، بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، یعنی ایفیکٹ ڈالتے ہیں، بہت زیادہ ایفیکٹو ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ شعر کے بارے میں سمجھ گئے ہوں گے۔ شعر میں دو مصرے ہوتے ہیں، آپ سوچیں گے مصرع کیا ہو؟ اب آگے آپ دیکھیے مصرے کی تعریف دیکھ لیجئے۔ مصرع کیا ہوتا ہے؟ شعر دو موضوع سطروں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے شعر دیکھا، شعر میں کیا ہوتے ہیں؟ دو سطر، یعنی دو لائنیں پائی جاتی ہیں، اس کی ہر سطروں کو مصرع کہتے ہیں۔ جیسے ایک شعر ہے، شعر میں دو سطر ہوتے ہیں، ہر ایک سطر کو ایک مصرع، دوسرے سطر کو دوسرا مصرع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں پہلے سطر کو، پہلے مصرے کو مصرع اولا اور دوسرے مصرے کو مصرع ثانی کہا جاتا ہے۔ ہم ایک شعر، بہت ہی لاجواب شعر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، آپ لوگ دیکھیے۔ ہے جستجو کی خوب سے ہے خوب تر کہاں، ہے جستجو، جستجو مطلب تلاش، ہے جستجو کی خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ شاعر کہہ رہا ہے، شاعر کسی محفل میں ہے، ٹھیک ہے، محفل میں کسی حسینہ کو وہ تلاش کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنے شعری انداز میں شاعر کہتا ہے جستجو کی خوب سے ہے خوب تر کہاں، یعنی وہ ایک کسی ایسی محبوبہ کو تلاش کر رہا جو انتہائی محفل میں سب سے خوبصورت ہو، تو ہر ایک خوبصورت محبوبہ کے اوپر، یعنی جو خاتون ہے، جو لڑکی ہے، اس کے اوپر جو ہے اپنی نگاہ دوڑا رہا وہ عاشق، ٹھیک ہے۔ پھر کہہ رہا اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں، اب دیکھیے میری نظر کس حسینہ پہ جا کر کے رک جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شعر ہے، اس میں دو مصرع ہیں، تو آپ کو پتہ چل گیا مصرع کیا ہے۔ شعر کے جو دو سطر ہوتے ہیں اس میں سے ہر ایک سطر کو ایک مصرع کہتے ہیں، جیسے کہ آپ کے سامنے میں نے مثال سے پیش کیا۔ آپ شعر بھی سمجھ گئے، مصرع بھی سمجھ گئے۔ اب آگے چلتے ہیں، اب ہم سمجھیں گے وزن اور بحر کیا چیز ہے۔ شعر ہے تو اس میں ایک پیرامیٹر پایا جائے گا، اس میں ایک وزن ہوگا، اس کی ایک بحر ہوگی۔ آپ نے اس سے پہلے اردو مضمون میں اگر علم عروض کو پڑھ رکھا ہوگا، کس کو؟ علم عروض، جو کہ آپ کے تلنگانہ ٹیٹ کا ایک حصہ ہے،
علم عروض، علم عروض میں بحروں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، علم عروض۔ اسی طرح آپ یو پی بورڈ کا سلیبس دیکھیں گے، اس میں بھی علم عروض کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اس میں بحر جو اس ایک شعر کے جو ایک وزن ہوتے ہیں، اس وزن پہ اشعار کہے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں بحر کس کو کہتے ہیں۔ بحر کو ناپنے کے لیے کچھ خاص الفاظ ہیں۔ کسی بھی بحر کو جب ناپتے ہیں تو اس کے لیے کچھ الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ وزن کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں پیرامیٹر۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پیرامیٹر ہوتا ہے۔ چاہے اردو ہو، انگلش ہو، ہندی ہو، سب کا ایک وزن ہوتا ہے، ایک پیرامیٹر ہوتا ہے۔ اسی وزن اور پیرامیٹر پہ اشعار کہے جاتے ہیں۔ وزن ایک ایسا پیمانہ ہے، یعنی ایک ایسا ناپنے یعنی میزرز کرنے کا ایک ایسا آلہ ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے جو شعر کو نثر سے مختلف بناتا ہے۔ وزن ہی کے ذریعے ہم شعر کو نثر سے مختلف کرتے ہیں۔ اس میں ایک ریدم پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہنے کے لیے ایک ترنم کی طرح ایک آواز نکلتی ہے جس میں ایک ریدم پائی جاتی ہے، سننے والے کو اچھی لگتی ہے، یعنی اثر ڈالتی ہے، ٹھیک ہے۔ وزن ایک ایسا پیمانہ ہے جو شعر کو نثر سے مختلف بناتا ہے۔ امید ہے کہ آپ وزن اور بحر دونوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے ہم دو بحروں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلی بحر کیا ہے؟ دیکھیے، ایک وزن ہے فعول 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 فعول، ایک وزن ہے۔ علم عروض اگر اس سے پہلے آپ ڈیٹیل سے پڑھے ہوں گے، اس میں آپ نے بہت ساری بحریں پڑھی ہوں گی، لیکن ہمیں بہت ساری نہیں پڑھنی ہے۔ ایسے پوائنٹ کے بارے میں ڈسکس میں کر رہا ہوں جو آپ کے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے اہم ہے، جس سے آپ کے سوالات بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ بس علم عروض کو بھی اس میں سمجھ لیں گے۔ دیکھیے، فعول 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 4 مرتبہ، پھر فعول 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 فعول۔ اب اس پر ہم ایک شعر دیکھیں گے۔ دیکھیے شعر کیا ہے؟ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک شعر ہے، بہت ہی لاجواب شعر ہے، جس میں ایک ریدم پائی جا رہی ہے، جیسے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ایک ریدم پائی جا رہی اس میں۔ اب اس کو ہم تختی یعنی اس کو ہم کاٹ کر کے وزن ہم نکالتے ہیں کہ کس طرح فعول 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 کے وزن پہ ہے۔ دیکھیے ستاروں، دیکھیے ستاروں کیا ہو گیا؟ جیسے آپ کا ہے فعو تو کیا ہو گیا؟ ستا، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو ہے ساکن ہے، اسی طرح سیتا لن کی جگہ کیا ہے؟ ستاروں، دیکھیے وزن بیٹھ گیا۔ اسی طرح سین ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ آگے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ فعول کے وزن پر۔ جہاں او، یہ بھی فعول کے وزن پر۔ ربھی اے فعول کے وزن پر۔ ربھی ہیں فعول کے وزن پر۔ دیکھیے 4 آپ کے پائے گئے، 1 2 3 4، یہ وزن آپ کے، اس طرح آپ کاٹ سکتے ہیں۔ اگر سوال آ گیا علم عروض سے کہ ایک کس بحر میں ہے، تو اس طرح سے آپ اس کو کاٹیے گا، کاٹ کر کے بتائیے گا یہ فعول کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی عشق، دیکھیے ابھی عشق، آ ہے بھی جس طرح فعو، اور عشق جیسے لن، ابھی عشق ام، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک وزن ہے۔ تہا او، یہ کیا ہے؟ فعول کے وزن پر۔ ربھی ہیں۔ اس طرح سے ہم تختی کر کے شعر کو سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور وزن لیتے ہیں ہم، تو فعول والا وزن ہم نے لیا۔ دوسرا وزن بہت مشہور ہے، کیا ہے؟ مفاعیل 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 مفاعیل، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک وزن ہے، اس کی بھی ہم تختی کریں گے۔ اس کے وزن پر ایک شعر دیکھتے ہیں، کیا ہے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، مرزا غالب کا شعر ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ دیکھیے ایک شعر ہے جس میں ردم پائی جا رہی ہے۔ جب شعر ہے تو اس کے 2 مصرے ہیں، 1 2،
اسی کے ساتھ اس کا ایک وزن اور ایک بحر ہوگی، ٹھیک ہے، یہ مفاعیل کے وزن پہ ہے، اس کو ہم توڑ کر یعنی تختی کر کے دیکھتے ہیں کس طرح سے ہے۔ ہزاروں خا، دیکھیے فعا یعنی ہزا، ای یعنی رو، لن لن یعنی خا، دیکھیے اس طرح سے تختی کر دیں گے، ہزاروں ہزاروں خا، حصے اے سی کیا ہو گیا، مفاعیل بن گیا، کہ ہر خواہش، مفاعیل کا ایک وزن پہ دم نکلے، چار، دیکھیے چاروں ہو گئے، ایک دو تین چار، ٹھیک ہے، مفاعیل 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 مفاعیل۔ دوسرا کیا ہے، بہت نکلے، ایک وزن پایا گیا، میرے ارما، دوسرا میرے ارما، نہ لیکن، ارما نہ لیکن، پھر ایک وزن، اس کے بعد کیا ہے، بی کم نکلے، یہ کیا ہے، مفاعیل کا آخری وزن، ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ہم نے شعر بھی سمجھ لیا، مصرع بھی سمجھ لیا، وزن بھی سمجھ لیا، بحر بھی سمجھ لیا۔ آگے آپ کیا دیکھیں گے، قافیہ، آپ بہت سنے ہوں گے قافیہ ردیف، قافیہ ردیف، تو قافیہ کس کو کہتے ہیں، ردیف کس کو کہتے ہیں، اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ کوئی بھی شعر آپ پڑھیں اس میں سے پوچھا جائے قافیہ ردیف کون ہے، آپ سمجھ سکیں۔ وہ لفظ جو یکساں آواز اور یکساں حرف یا حروف پر ختم ہوتے ہیں انہیں قافیہ کہتے ہیں، یعنی ایسا لفظ جو یکساں حروف یا یکساں آواز پر ختم ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں، قافیہ۔ اور اس کے بعد ہم ردیف کے بارے میں پڑھیں گے، ردیف کس کو کہتے ہیں، اس کا ہم کوئی شعر لیتے ہیں تبھی صحیح سے سمجھ پائیں گے۔ دیکھیے یہاں ہم نے آپ کے سامنے 3 شعر کو جمع کیا ہے، کیا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اب دیکھیے دم کم، دم کم، یہ کیا ہے، ایک وزن پایا جا رہا ہے آپ کو، یعنی یکساں آواز ہے کہ نہیں، دم کم یکساں آواز ہے، یا ایک جیسے حروف بھی ملتے جلتے ہیں، جیسے دم کم یکساں آواز اور ایک جیسے حروف، تو دم کم، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں، جہاں امتحاں ایک جیسی آواز، ٹھیک ہے، اس میں آخر میں نون، یہاں بھی نون، ٹھیک ہے، اس سے پہلے الف، یہاں بھی الف، تو جہاں امتحاں، یہ کیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ایک جیسی آواز نکل رہی ہے، ایک جیسے حروف بھی تقریباً پائے جا رہے ہیں۔ آگے تیسرا شعر لیتے ہیں، تیسرا شعر کیا ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، اے نمائش سراب کی سی ہے، یہ مرزا غالب کے شعر ہیں، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، اے نمائش سراب کی سی ہے، حباب سراب، یہاں با، اس سے پہلے الف، یہاں الف، دونوں کی آواز سیم ملتی ہے، جیسے حباب سراب، ٹھیک ہے، دونوں کے آخر کے حرف بھی ایک جیسا ہیں۔ تو یہ جو تینوں جو ہیں، دم کم، جہاں امتحاں، حباب سراب، یہ کیا ہے، یہی آپ کے قافیہ ہیں۔ امید ہے کہ آپ قافیہ کے بارے میں سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا کہ جب قافیہ ہیں تو ردیف کی کیا تعریف ہے، ردیف کے بارے میں آگے دیکھتے ہیں۔ اب وہی بتایا جا رہا ہے اوپر دیے گئے شعروں میں خط کشیدہ لفظ جو ہم نے بتایا نہیں، دم کم، جہاں امتحاں، حباب سراب، یہ سب کیا ہیں، اس پر غور کریں گے، آپ کے قافیہ ہیں۔ اب ہم ردیف دیکھتے ہیں، کیا ردیف، ردیف کیا ہے، اشعار میں قافیہ کے بعد، دیکھیے قافیہ یعنی ایک جیسی آواز والے الفاظ اور ایک جیسے حروف والے الفاظ، اس کو قافیہ کہیں۔ قافیہ کے بعد جو لفظ الفاظ دہرائے جاتے ہیں، یعنی قافیہ کے بعد جو لفظ الفاظ دہرائے جاتے ہیں انہیں ہم ردیف کہتے ہیں۔ پہلے ہی والا شعر ہم دیکھ لیں، کیا ہے، جہاں اور بھی ہیں، اور بھی ہیں امتحاں، اور بھی ہیں،
تو اور بھی ہیں یہ کیا ہے؟ یہی آپ کے ردیف ہے۔ اس سے پہلے قافیہ، قافیہ کے بعد جو ایک جیسا پایا جائے حروف کیا ہو گیا؟ وہ ردیف ہوگا۔ حباب کی سی ہے، دیکھیے کی سی ہے، سراب کی سی ہے، آخر والا کیا ہے؟ ردیف۔ تو ایک چیز کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ قافیہ پہلے آئے گا، سب سے آخر میں کیا؟ ردیف آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس ٹرک کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ غلطی نہیں کریں گے۔ تو وہی کہا جا رہا ہے کہ اشعار میں قافیہ کے بعد جو لفظ یا الفاظ دہرائے جاتے ہیں انہیں ردیف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ ہم ردیف کے اشعار دیکھ لیتے ہیں، کچھ اشعار دیکھیں گے اس میں ہم ردیف کو پہچانیں گے۔ یہ شعر اچھے ہیں، ان کو آپ یاد بھی کر سکتے ہیں۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، یہاں کیا ہے دیکھیے ایک جیسا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، تو یہاں کیا ہے، کیا ہے ایک جیسا ہے۔ تو اس شعر میں ردیف پوچھا جائے تو کیا ہے؟ کیا ہے، کیا ہے۔ دوسرا شعر لیتے ہیں، دوسرا شعر کیا ہے؟ جو گزری مجھ پہ مت اس سے کہو ہوا سو ہوا، جو گزری مجھ پہ مت اس سے کہو ہوا سو ہوا، بلا کشانے یعنی بلا یعنی چاہت کے، بلا کشان محبت پہ جو ہوا سو ہوا، بلا کشان محبت پہ جو ہوا سو ہوا۔ اب دیکھیے ہوا سو ہوا، ہوا سو ہوا دونوں مصرے میں پائے جا رہے ہیں، تو کیا ہے؟ ردیف ہے۔ پہلے میں کیا ہے، کیا ہے، ردیف ہے۔ او جو ہم میں تم میں قرار تھا، او جو ہم میں تم میں قرار تھا، یاد ہو کہ نہ یاد ہو، او جو ہم میں تم میں قرار تھا، قرار کا مطلب بے چینی، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ یعنی وہ شاعر اپنی محبوبہ کو خطاب کر کے کہتا ہے جو تم نے وعدہ ہم سے کیا تھا وہ تمہیں یاد ہے یا نہ ہو، وہی جو ہم میں تم میں قرار تھا، یعنی وہ جو وعدہ تھا اس چیز کو اپنے شعر کے ذریعے اپنی محبوبہ کو یاد کرانا چاہ رہا، ٹھیک ہے؟ بلا کشان محبت، بلا کشان مطلب ایک طرفہ محبت، یعنی ایک چاہے دوسرا نہ چاہے، ٹھیک ہے؟ پہ جو ہوا سو ہوا، ٹھیک ہے؟ جو گزری مجھ پہ مت اس سے کہو ہوا سو ہوا۔ تو دیکھیے اس میں آپ نے ردیف کو پہچان لیا، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ آج کی کلاس میں ہم نے شعر کے ساتھ کیا؟ مصرع کے ساتھ ہم نے کیا سیکھا؟ وزن کے ساتھ بحر کے ساتھ قافیہ کے ساتھ ردیف، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد ہم کیا سیکھیں گے؟ شعری اقسام، یعنی جیسے آپ کہیں گے جیسے آپ قصیدہ کس کو کہتے ہیں، نظم، حمد، نعت، ان سب کے بارے میں اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو کلاس اچھی لگی ہوئی تو لائک کر کے ضرور جائیں، آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اسی کے ساتھ کوئی کمنٹ ہے، کوئی سجھاؤ ہے، کوئی مشورہ ہے وہ بھی دیں، دوستوں کو شیئر کر دیں۔ تو آج کی کلاس میں اتنا ہی، اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔